अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले तक़वियतुल हिदाया की क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद तक़वियतुल ईमान की। हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। तो इंशाल्लाह आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हम कहाँ पर रुके थे, उसके आगे का इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं हम लोग। अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम को कामयाब बना, अल्लाह ताला हमको हिदायत दे और आखिरत में अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमा। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा अकरिमना बिनूरिल फ़हम अल्लाहुम्मा अकरिमना बिनूरिल फ़हम अल्लाहुम्मा अकरिमना बिनूरिल फ़हम वअख़रिजना मिन ज़ुलुमातिल वहम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। चलिए स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कि रिलेशनशिप हमारी कैसी होना चाहिए हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे मम्मी और डैडी के साथ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे? हम लोग जो पहले पढ़े थे चैप्टर्स, उसमें क्या था कि रिलेशनशिप विद अल्लाह, हमारा रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ कैसा होना चाहिए। लेकिन अब जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि हाउ कैन वी मेक आवर सोसाइटी बेटर, बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे। तो फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि माँ बाप के साथ क्या करना चाहिए? हुस्न सलूक करना चाहिए। वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टू आवर वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टू आवर पेरेंट्स। तो इंशाल्लाह हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। लास्ट टाइम जो पढ़े थे उसको मैं रिवाइज नहीं करूंगी। इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे हम लोग कि माँ बाप का अदब और एहतराम कीजिए। तो माँ बाप का अदब और एहतराम से मतलब क्या? वी शुड पे ड्यू रेस्पेक्ट टू देम, बोथ मम्मी एंड डैडी, बोथ। आया समझ में? दोनों का भी क्या करना चाहिए? इज्जत करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। वी शुड पे ड्यू रेस्पेक्ट टू देम, बोथ ऑफ देम। और कोई भी ऐसी बात या हरकत ना कीजिए जो उनके एहतराम के खिलाफ हो। इन्हें एहतराम के खिलाफ हो मतलब क्या? कि उनके इज्जत को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। एहतराम यानी ड्यू रेस्पेक्ट का अपोजिट जो चीज रहेगी वो कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा 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 क्या करना चाहिए उनको? वी शुड पे ड्यू रेस्पेक्ट टू देम। अल्लाह ताला क्या बोले कुरान में हम लोग देखेंगे। ये सूरह बनी इसराइल की आयत है। क्या अल्लाह ताला बता रहे हैं उसके अंदर? वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे एहतराम की बात कीजिए, रेस्पेक्ट से बात करना चाहिए उनको, कंधे झुका के उनके साथ बात करना चाहिए, अदब से बात करना चाहिए। आइए एक देखते हैं हम लोग। ये अदब अल मुफरद में ये बात आती है हमारी। क्या है वो बात? एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से पूछा, क्या आप ये चाहते हैं कि जहन्नम से दूर रहें और जन्नत में दाखिल हों? अच्छा, गुड क्वेश्चन है ना। एक मर्तबा कौन पूछ रहे? अब्दुल्ला बिन उमर पूछ रहे। किससे पूछ रहे? इब्ने अब्बास से पूछे। क्या पूछे? क्या आप पसंद करते ये, क्या आप चाहते ये कि आप जहन्नम से दूर रहें? कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता ना। नो बडी वांट्स टू एंटर हेल फायर, राइट? जाहिर बात है, हर एक को किस में जाना है? हर एक को किसकी कोशिश करना है? जन्नत में जाने की कोशिश करना है। तो क्या पूछे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से? क्या तुम चाहते हो कि जहन्नम से दूर रहें और जन्नत में दाखिल हों? इब्ने अब्बास ने कहा, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, अल्लाह की कसम यही चाहता हूँ। What I want, that I want to enter Jannah. I don't want to enter hellfire. I don't want to enter hellfire. I want to enter Jannah. हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, आपके वालिदैन जिंदा हैं? तो हजरत अब्बास से पूछ रहे हजरत इब्ने उमर, क्या आपके मम्मी डैडी दोनों भी अलाइव हैं? इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, जी हाँ, मेरी वालिदा जिंदा हैं। तो उन्होंने बोले कि मेरे पेरेंट्स से कौन जिंदा है इस वक्त? हु इज अलाइव? माई मदर इज अलाइव। इब्ने उमर ने फरमाया, अगर तुम इनके साथ नरमी से गुफ्तगू करो, इनके खाने पीने का ख्याल रखो,
تو ضرور جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. کیا بول رہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ کہ ان کے ساتھ نرمی سے، کائنڈنس، سافٹلی بات کرنا چاہیے ان سے. کیسا رہنا چاہیے ہمارا ٹون؟ سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے ہمارا ٹون، نرمی سے بات کرنا چاہیے. کیا بول رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس کو؟ اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، سافٹ اسپوکن اگر تم رہو، اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو، تو ظاہر بات ہے کہ ممی کو کیا چاہیے، ڈیڈی کو کیا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو نا. ممی کیا پسند سے کھاتے وہ پرووائڈ کرنا چاہیے، ڈیڈی کیا پسند سے کھاتے اس کو پرووائڈ کرنا چاہیے. تو ظاہر بات ہے کہ چھوٹے بچے چھوٹے انداز سے کریں گے کام، بڑے بچے بڑے انداز سے کریں گے وہ کام. ممی کا جو ہے دوا کھانے کا ٹائم ہے، تو کیا کریں گے آپ جلدی سے، ممی آپ کی دوا کھانے کا ٹائم ہو گیا، بلکہ آپ کیا کریں گے ان لوگوں کو دوا لا کے دے دیں گے. اگر کوئی ممی جو ہے وہ آنکھوں میں دوا ڈالتے تو بولیں گے ممی ممی آپ کی آنکھوں میں دوا ڈالنے کا ٹائم ہو گیا، لا کے کیا کریں گے بچے ان کی آنکھوں میں دوا ڈالیں گے. ان کو ٹائم پہ کھانا، ان کو جو پسند ہے وہ لا کے دیں گے، یاد دلا دیں گے ممی کھانے کا ٹائم ہوگا کہ ممی کھانا کھا لیجیے. تو اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے، پیرنٹس کے ساتھ ان کا خیال رکھ سکتے. آیا سمجھ میں؟ ہمیشہ ہم لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ممی کس چیز سے خوش ہوتے، ڈیڈی کس چیز سے خوش ہوتے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو کیا بتا رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو؟ اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے. تو جنت میں جانے کے لیے 2 پوائنٹس ہم کو پتا چلے. کیا بات کرے تو نرم بات کرنا ان لوگوں سے، اور ان کے کھانے کا پینے کا خیال رکھنا. الحمدللہ بہت لوگ جو بڑے بزرگ ہمارے گزرے نا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے یا دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے تو کیا کرتے تھے، وہ لوگ اپنی پلیٹ میں لیتے ہی نہیں تھے، پہلے ممی ڈیڈی لینے کے بعد وہ لوگ لیتے تھے. اتنا ادب تھا ان لوگوں کو، اتنا احترام تھا ان لوگوں کو اپنے ممی بابا کا، کہ پہلے ممی بابا کھا لیں اس کے بعد ہم لوگ کھائیں گے. تو یہ دو ہی چیزوں سے ہم کہاں جائیں گے، جنت پہ جائیں گے. لیکن ایک پوائنٹ اور نوٹ کرنا چاہیے، وہ کیا، کہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے انسان کو. تو کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی ہے، شرک بھی ہے، بہت سے اور چیزیں ہیں کبیرہ گناہ میں. تو یہ 2 پوائنٹس یاد رکھیے آپ. شرک نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفت میں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس کا کیا کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. اگر ان کو ریسپیکٹ نہیں کر رہے، اگر ہم ادب نہیں کر رہے، ان کا احترام نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا. ایسا سمجھ میں؟ چلیے ایک اور حدیث دیکھیں گے ہم. یہ حدیث ہم کو کہاں ملتی؟ الادب المفرد میں ملتی ہے یہ حدیث بھی ہم کو. چلیے یہ کون بتا رہے ہم کو یہ حدیث؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بتا رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بار 2 آدمیوں کو دیکھا. تو کون دیکھے؟ ابو ہریرہ دیکھے. کس کو دیکھے؟ 2 آدمیوں کو دیکھے. ایک سے پوچھا، اب دونوں میں سے کیا کرے، ایک کو پوچھے. کیا پوچھے؟ کہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ ایک سے تو بات ہی کر رہے نا، تو ظاہر بات ہے پوچھیں گے کہ سیکنڈ ون کون ہے یہ. اس نے کہا یہ میرے والد ہیں، ہی از مائی ڈیڈ. انہوں نے بولے کہ ہی از مائی ڈیڈ. آپ نے فرمایا دیکھو، نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان کے آگے چلنا، اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا. تو لوگ بتا رہے کہ پیرنٹس کا ریسپیکٹ میں کیا کیا چیز بتا رہے انہوں، کہ کبھی اگر پوچھے تو کیا بولنا ہے، یہ میرے ڈیڈ ہے بول کے بولنا، ایسا نام نہیں لینا ان کا. جیسے اپنے فرینڈس کا نام لیتے نا، ارے تم ریان ہے، ارے تم عائشہ ہے، ایسا بولتے نا، تو ایسا نہیں بولنا، یہ میری ممی ہے، یہ میرے ڈیڈی ہے بول کے بولنا. نام نہیں لینا ان لوگوں کا. کیوں؟ ادب میں، ان کے ریسپیکٹ میں، ان کے احترام میں. اگر انہوں پوچھے آپ کا ممی کا نام کیا ہے بتاؤ، تو جب بتانا میرے ممی کا نام جو ہے وہ یہ ہے بول کے بتانا. اوکے ٹھیک ہے، ڈائریکٹ انہوں عائشہ ہے، اگر فرض کرو کسی کی ممی کا نام عائشہ ہے، تو کوئی پوچھ رہے کہ یہ کون ہے، یہ عائشہ ہے بول کے نہیں بولنا، کیونکہ وہ آپ کی ممی ہے. تو پہلے کیا بولیں گے کہ میری ممی ہے اور ان کا نام عائشہ ہے. اس طریقے سے بتانا، ڈائریکٹ نام نہیں لینا ان کا. ایسا سمجھ میں؟ اور کبھی ان کے آگے نہیں چلنا. اگر کہیں جا رہے ہیں ہم لوگ تو کیا کرنا، پیرنٹس کے پیچھے پیچھے چلنا. ہم ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے. اور بیٹھے تو کیا کرنا، پہلے پیرنٹس کو بٹھا دینا پہلے، اس کے بعد خود بیٹھنا چاہیے. تو یہ 3 پوائنٹس ہم لوگوں کو ملے اس کے اندر. کیا؟ کہ ان کا نام نہیں لینا، ان کے آگے نہیں چلنا، پہلے ان لوگوں کو بٹھانا، تو اس کے بعد ہم لوگ خود بیٹھنا. والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئیے. کیسا ہونا چاہیے؟ ہمبل رہنا ہم لوگ ان کے آگے. دیکھیں گے ہم لوگ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں قرآن میں؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی اور نرمی سے ان کے ساتھ، ان کے سامنے بچھے رہو. اور عاجزی اور نرمی سے ان کے سامنے بچھے رہو. تو مطلب کیا؟
ایکچولی اگر ہم جناح دیکھیں گے اگر، تو جناح کس کو بولتے ہیں عربک میں؟ ونگس کو بولتے ہیں. ونگس ہے کیا ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ ونگس نہیں دیا نا ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کیا دیا ہم لوگوں کو؟ 2 ہاتھ دیا. پرندوں کو ونگس رہتے ہیں، برڈس کو ونگس رہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ونگس نہیں رہتے نا. ہم لوگوں کو کیا رہتے؟ 2 ہینڈس رہتے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا کہ عاجزی سے پیش آؤ ان کے ساتھ، نرمی سے پیش آؤ ان کے ساتھ. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور عاجزی اور نرمی سے ان کے سامنے بچھے رہو، ان اپنے ہاتھوں کو جھکا کے رکھنا ان کے سامنے. آئے سمجھ میں؟ عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ. سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سجدہ کریں گے تو اللہ کو کریں گے، عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی کریں گے. لیکن پیرنٹس کے سامنے کیا کریں گے انسان؟ تھوڑا سا ادب اور احترام کے ساتھ رہیں گے، جھک کے رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیرنٹس کو سجدہ کرو، نو نو نو. سجدہ صرف کس کو کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ رب العالمین کو کر سکتے. عبادت کس کی کر سکتے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے. لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہے ہم کو. کیا حکم ہے؟ کہ پیرنٹس کے ساتھ تم اچھے سے رہو، ہمبل رہو، ریسپیکٹ کرو ان کی. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ریسپیکٹ کرنا چاہیے. عاجزی سے بچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کے مرتبے کا لحاظ رکھو کہ ان کی پوزیشن کیا ہے، کتنی بڑی پوزیشن ہے. اللہ کے بعد اگر پوزیشن اگر دیا اللہ تعالیٰ تو کس کو دیا؟ پیرنٹس کو دیا. تو اتنی بڑی پوزیشن ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد پیرنٹس کی پوزیشن ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اسٹیٹس کا ان کے ہم کو خیال رکھنا چاہیے. ان کے مرتبے کا مینس واٹ؟ ان کے اسٹیٹس کا خیال رکھ، لحاظ مینس کیا؟ خیال رکھنا چاہیے. اور کبھی ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتاؤ. اب میں اگزامپل دے کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. اب آپ کے ڈیڈی جو ہے خالی 10th کلاس پاس ہے، 12th کلاس پاس ہے. اب آپ کیا بول رہے؟ ڈیڈی آپ تو خالی 10th ہے، 12th میں تو دیکھو انجینئر بن گیا. ایسا بولنا چاہیے ڈیڈی کو؟ نو نو نو، ایسا نہیں بولنا چاہیے. اور کبھی ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ بتاؤ. یہ نہیں بولنا میں تو انجینئر بن گیا، میں تو ڈاکٹر بن گیا. ڈیڈی آپ کو کیا آتا؟ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. ایسا بولنا کبھی نہیں بولنا چاہیے ایسا. اور نہ ان کی شان میں گستاخی کرو. گستاخی مینس کیا؟ بے ادبی نہیں کرنا، ڈس ریسپیکٹ نہیں شو کرنا اپنے پیرنٹس کو. والدین سے محبت کیجئے. یو شوڈ لو یور پیرنٹس. اور اس کو اپنے لیے باعث سعادت و اجر و آخرت سمجھیے. یعنی اگر ہم پیرنٹس کو اگر ہم ریسپیکٹ کریں گے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہم لو اینڈ افیکشن اگر دکھائیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کو آخرت ہماری اچھی ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو اچھا مقام ملنے والا ہے. کیونکہ اللہ کا حکم ہے پیرنٹس کے ساتھ اچھے سے رہو. یو شوڈ لو دیم، یو شوڈ ریسپیکٹ دیم. یو آر ڈوئنگ بیکاز آف اللہ، بیکاز اللہ آرڈرڈ یو ٹو ڈو. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ریسپیکٹ کریں گے اپنے پیرنٹس کا. تو پھر آپ کو کیا ملیں گا؟ بڑا ریوارڈ ملیں گا. ہیئر آفٹر میں بڑا ریوارڈ ملیں گا. آپ جنت میں جائیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنے. انہوں کیا فرمائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے اللہ ان کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے. اگر ہم اپنی میٹھی نرم نگاہ اگر ہم ڈالیں گے نا اپنے پیرنٹس کے اوپر، وتھ لو اینڈ افیکشن، اگر ہم دیکھ رہے اپنے ممی کو دیکھ رہے، اپنے ڈیڈی کو دیکھ رہے، لو اینڈ افیکشن کے ساتھ اگر دیکھ رہے، تو یہاں پہ کیا بتائی جا رہی بات؟ یہاں پر حدیث میں، مسلم کی حدیث سے کیا بتائی جا رہی؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا؟ ایک حج مقبول. جو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرتا نا، وہ حج کو حج مقبول بولتے ہیں. انشاءاللہ سب کے حج کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ ہی کرتا، لیکن حج مقبول مینس واٹ؟ ایکسپٹڈ حج. تو جو بھی ممی کے پر میٹھی نگاہ ڈال رہے، ڈیڈی کے پر میٹھی نگاہ ڈال رہے، تو محبت کی نظر سے دیکھ رہے، تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے رہا کہ جو لوگ حج کو گئے تو کیسا ایکسپٹڈ حج رہتا، ویسا جو ہے لوگوں کو کیا ملتا؟ ریوارڈ ملتا. لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اس طرح رحمت اور محبت کی نظر ڈالے؟ کیا گڈ کوشچن ہے نا. ایک صحابی پوچھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم 100 ٹائمس اگر نظر ڈالیں گے اگر میرے پیرنٹس کے اوپر وتھ لو اینڈ افیکشن، تو کیا ہم کو 100 ٹائمس اس کا ثواب ملیں گا؟ گڈ کوشچن، ہاں رائٹ. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے تصور سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اگر تم 100 ٹائمس میٹھی نگاہ ڈالو ممی کے اوپر، تو 100 ٹائمس ایکسپٹڈ حج کے کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ چھوٹے دل کے تو نہیں ہے نا. ہم تو بھی پرس میں ہاتھ ڈال کے دیکھتے، 100 ریال دوں، نہیں 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 50 دیتی ہوں، نہیں نہیں 10 دیتی ہوں، بلکہ آخر میں پھر 5 ریال دیتے. ہمارا دل چھوٹا ہے.
اللہ ایسے نہیں ہے نا. اگر 100 ٹائمس بھی اگر ہم محبت کی نگاہ ڈالیں گے اپنے پیرنٹس کے اوپر تو 100 ٹائمس حج کا جو ہے اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ ثواب دے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیرنٹس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ میٹھی. درس ختم ہونے کے بعد سب لوگ جا کے مما کو حگ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اوکے. کیا بولیں گے؟ مما آئی لو یو بولیں گے. ڈیڈی کو جا کے بتائیں گے ڈیڈی آئی لو یو بول کے بولیں گے. آفس سے آئے تو کیا کریں گے؟ جلدی سے ڈیڈی کے جوتے نکالیں گے، ساکس نکالیں گے، ڈیڈی کا جو لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ جو بھی ہے تو جگہ پہ لے جا کے رکھیں گے، ایک گلاس پانی لا کے پلائیں گے. ممی سے پوچھیں گے ممی آپ کو کیا دوں، ممی آپ کیا کھاتے ممی. انشاءاللہ سب لوگ پوچھیں گے نا کلاس کے بعد. انشاءاللہ انشاءاللہ. ماں باپ کی دل و جان سے اطاعت کیجیے. واٹ از دا میننگ آف اطاعت؟ You should obey them. You should listen to them. If they command, اگر وہ کوئی آپ کو آرڈر دیے کہ یہ کرو یہ کرو تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ نو ممی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو بول کے بولنا. ممی اب نہیں کرتی میں بعد میں کرتی بولنا. نو. جب بھی بولنا ممی کا کوئی بھی کام ہے تو اوکے ممی اوکے ممی اوکے ممی جی ممی بولنا. اگر وہ کچھ زیادتی بھی کرے ہوں تب بھی خوش دلی سے اطاعت کیجیے. فار ایگزامپل ایگزام سے آپ کے لیکن پھر بھی اگر ممی آپ کو کچھ کام دیے تو آپ کیا کرنا؟ اوکے ممی آئی ڈو اٹ بولنا. ممی میرے ایگزامس میں نہیں کرتی بول کے ایسا نہیں بولنا چاہیے. اوکے ٹھیک ہے. اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کے وہ مطالبے بھی خوشی خوشی پورے کیجیے. کیونکہ ممیز جو کرتے نا وہ بہت زیادہ کرتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کرتے. آئے سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ ہم لوگ ممیز کو کچھ بھی نہیں کرتے. ممیز بہت کرتے ہمارے لیے. دیکھو جب گرما کا زمانہ رہتا تو ممی کیا کرتے؟ جوس بنا کے رکھ دیتے. اب لوگ اسکول سے آئیں گے تو میں کیا کروں گی لوگوں کو؟ ٹھنڈا جوس پلاؤں گی یا لبن لے کے رکھ دیتے آپ لوگوں کے لیے. کیا آنے کے بعد میں کیا کروں گی؟ اسکول سے آئے تو لوگ کو پیاس لگ رہی ہوگی بچوں کو تو میں کیا کروں گی؟ جوس ریڈی کر کے رکھوں گی. یہ ایک ایگزامپل دے کے بتا رہی ہوں آپ کو. اور بہت سے کام کرتے ہیں ہمارے ممی تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ممی کے لیے اور آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. ہم لوگ تو زیادہ کر ہی نہیں سکتے، پیرنٹس ہی زیادہ کرتے، لیکن ہم لوگ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ زیادہ کریں پیرنٹس کے لیے. ایسے سمجھ میں؟ اب دیکھیں گے ہم لوگ نیکسٹ پوائنٹ. یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے جو ہم کو مل رہی، حدیث مل رہی. کون بیان کر رہے ہیں اس کو؟ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہاں سے آیا یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ یمن سے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اوکے یو آر کمنگ فرام یمن، ہو از دیر ان یمن؟ اس نے کہا جی ہاں میرے ماں باپ ہے. مائی مام اینڈ مائی ڈیڈ بوتھ آر ان یمن. آپ نے پوچھا انہوں نے تمہیں اجازت دے دی کہ میرے پاس آؤ بول کے؟ کیا وہ لوگ بول دیا آپ کو کہ اوکے یو کین گو بول کے بولے وہ لوگ یا نہیں بولے؟ اس نے کہا نہیں میں نے ان سے تو اجازت نہیں لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم واپس جاؤ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بہت اچھی جگہ آیا مدینہ، اور ظاہر بات ہے کس کے پاس آیا؟ ہو سکتا مکہ آیا ہے، مدینہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تھے ہوں گے. تو اب ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے؟ نہیں نہیں تم تمہارے پیرنٹس کے پاس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو. اگر وہ اجازت دے تب جہاد میں شرکت کرو. تو لوگ کیا، جہاد میں جانے والا تھا وہ لڑکا، ماں باپ کو نہیں بتا کہ آ گیا تھا وہ، تو بولے کہ نہیں پہلے ماں باپ کے پاس جاؤ. اگر وہ لوگ جہاد میں جانے کی اگر اجازت دے رہے، جہاد مطلب کیا؟ ٹو اسٹرائیو ان دا کاز آف اللہ. کوئی بیٹل فیلڈ میں جا رہے اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، تو وہ جہاد ہے. تو بولے اگر پیرنٹس اگر اجازت دے رہے تو جب جاؤ اور ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ سلوک کرتے رہو. اگر پیرنٹس بول رہے ہیں اگر نہیں جاؤ تو پھر کیا کرو؟ تم ان کے پاس ہی رہو اور ان کی تم خدمت کرو. بی گڈ ود them. اوکے سمجھ میں آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم واپس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو. اگر وہ اجازت دے تب تو جہاد میں شرکت کرو، ورنہ ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. آئیے اب نیکسٹ دیکھیں گے اور کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. ابھی میں آپ کو بتائی تھی کیا کرنا چاہیے. وی شوڈ اوبے اور پیرنٹس. والدین کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے ایک شخص میلوں دور سے آتا اور چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں دین کی سر بلندی کے لیے جہاد میں شرکت ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جہاد میں شرکت بھی تم اسی صورت میں کر سکتے ہو تمہارے ماں باپ دونوں تمہیں اجازت دیں. ممی بھی اجازت دینا، ڈیڈی بھی اجازت دینا، جب جا کے تم جہاد میں جا سکتے. اگر ممی ڈیڈی اجازت اگر نہیں دے رہے تو تم جہاد میں نہیں جا سکتے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں جاؤ، جا کے کیا کرو؟ تم ممی کی تم خدمت کرو. بی گڈ ود them. آئیے اور ایک دیکھیں گے ہم لوگ کہ مشکات کی بات ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے. اب دیکھیں گے کون بیان کرے اس کو. ابن عباس. حضرت ابن عباس کا بیان ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایت و احکام میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار رہا جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمائے، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی وہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے بھیجے ہوئے احکام و ہدایت سے منہ موڑے ہوئے ہے، تو اس نے اس حال میں صبح کی اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی؟ فرمایا ہاں، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی۔ کتنے بار بولے؟ 2 بار بولے، اگر زیادتی کر رہے تب بھی، زیادتی کر رہے تب بھی کیا کرنا؟ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیا تم کو اچھا سلوک کرنے کا۔ تو یہ مشکات کی حدیث تھی۔ اب یہاں پہ کیا بات بتائی گئی ہم کو کہ جب انسان صبح کرتا نا، جب صبح ہوتی نا، تو یہ جب انہیں صبح ہوتی تو کیسے صبح کرنا چاہیے اس کو؟ کہ انہیں ماں باپ کی بات کو اوبے کرنے والا ہونا چاہیے، تو پھر یہ بھی کیا ہے؟ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ آیا سمجھ میں؟ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو جنت میں جانے کے ذریعے کے لیے کیا کیا بات بتائی گئی؟ کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے رہتے اس کے، اگر انہیں ماں باپ کی اگر اطاعت کر رہا تو کیا ہوتا؟ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ تو دیکھو جنت میں جانا کتنا آسان ہوتا، اگر انہیں صبح کر رہا اور ماں باپ کی اگر نافرمانی کر رہا تو پھر انہیں جنت میں نہیں جا سکتا۔ آیا سمجھ میں؟ چلیے اب اور نیکسٹ دیکھیں کہ ہم لوگ ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھیے اور ان پر دل کھول کر خرچ کیجئے۔ میرے پاس پیسے ہے اگر تو کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کو پیسے بھی دینا چاہیے ان کو۔ ظاہر بات ہے ایک لڑکا بڑا ہو جاتا، کمانے کے قابل ہو جاتا، تو ممی ڈیڈی کو کیا دینا چاہیے؟ اس کو پیسے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ آئیے میں قرآن کی آیت آپ کو نکال کے بتاتی ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہے، 215 میں کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ ماذا ينفقون، کیا خرچ کرنا؟ کیونکہ یسالون کا اگر ہم دیکھیں گے نا سیکنڈ پارے میں بہت بار آتا ہے یسالون کا، ایک جگہ ہے یسالون کا انل یتاما، یتیم کے بارے میں تم سے پوچھتے، یسالون کا انل خمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جادو کے سوری جادو بتا رہی میں، سوری شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے، گیمبلنگ کے بارے میں پوچھتے، الکوہل کے بارے میں پوچھتے۔ یسالونک عن الشہر الحرام، ایسا یسالونک آیا، تو یہاں پہ کیا ہے یسالونک؟ یہ 215 آیت میں کیا ہے؟ یسالونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، تو بہترین خرچ کیا ہے تمہارا؟ کس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے؟ اپنے والدین کے اوپر۔ اس کے بعد کس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے؟ اقربین، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، والیتاما، پھر کس کے اوپر؟ اور آ رہا نا، ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا، اور یہ ریلیٹیوز کے پر خرچ کرنا، اور یتیموں کے پر خرچ کرنا، مسکین کے پر خرچ کرنا، وہ اپنی سبیل یعنی جو لوگ مسافر ہیں ان کے پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ آیت میں کیا ترغیب دلائی گئی ہم کو؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہم کو؟ کہ ماں باپ کے اوپر تم کیا کرو؟ پیسے خرچ کرو۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار کون ہے؟ تمہارے والدین ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، اور ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا، اور جب چاہتے ہیں میرا مال جو ہے لے لیتے ہیں۔ کیا بول رہا وہ آدمی؟ آ کے ایک بار آیا، آ کے کیا کرنے لگا؟ اپنا کمپلین کر رہا۔ کیا کمپلین کر رہا؟ جب بھی ڈیڈی کو پیسے چاہیے کیا کرتے؟ ڈیڈی میرے سے پیسے لے لیتے۔ کیا شکایت کرنے لگا؟ اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا، وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔
اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا اچھا جواب دے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلایا. ظاہر بات ہے کہ جب آ کے شکایت کرا، کمپلین کرا آپ کے باپ کے بارے میں، تو ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ پارٹی کو بلا کے پوچھیں گے نا واٹ از دا میٹر. تو اس کے باپ کو بلائے. تو بیچارہ بوڑھا تھا، تو کیا کیا انہیں؟ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا. ہی واز ویک اینڈ ہی واز اولڈ. تو ظاہر بات ہے اولڈ اور ویک رہے تو کس کا سہارا لیتے؟ لکڑی کا. لکڑی ٹیک کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی، کوشچن کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے، واٹ از دا میٹر بول کے پوچھے. تو اس نے کہا، کیا بولا؟ اللہ کے رسول، ایک زمانہ تھا جب میں کمزور اور بے بس تھا. اللہ کے رسول، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا. کون؟ بچہ. اب باپ کمزور ہو گیا. یعنی 2 سٹیجز بتا رہے ہیں یہاں پہ. جب بوڑھے ہوتے تو والدین کیا ہو جاتے؟ ویک ہو جاتے. بوڑھے ہوئے تو والدین کیا ہو جاتے؟ ویک ہو جاتے. لیکن اس وقت ان کے بچے کیا ہو جاتے؟ اسٹرانگ ہو جاتے. جب بچے چھوٹے رہتے تو بچے ویک رہتے، پیرنٹس کیسے رہتے؟ اسٹرانگ رہتے. تو یہ 2 چیزیں آپ سمجھیے. تو اب یہ بچہ کیا ہو گیا؟ پاورفل ہو گیا، بڑا ہو گیا. لیکن پیرنٹس کیا ہو گئے؟ ویک ہو گئے. اللہ کے رسول، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور تھا. کون؟ بچہ کمزور تھا اور بے بس تھا. یعنی he was unable to do anything. So he was so helpless. بے بس بولتے کیا؟ helpless. اور مجھ میں طاقت تھی اور میں کیا تھا؟ پاورفل تھا، میں اسٹرانگ تھا. ڈیڈی اسٹرانگ رہتے، بچے کیا رہتے جب؟ ویک رہتے. میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا. ظاہر بات ہے کہ چھوٹا بچہ ہے تو کس سے لیں گا پیسے؟ ڈیڈی سے ہی لیں گا نا. اور ڈیڈی کیا تھے اس وقت؟ رچ تھے. اور بچہ کیا تھا اس وقت؟ پور تھا. میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا. کچھ بھی آ کے ڈیڈی کی کوئی بھی چیز لے لیتا تھا. تو میں کبھی بھی اس کو یہ نہیں بولا کہ نہیں لو نہیں لو بول کے. ڈیڈی کی جو چیز بھی اس کی پسند آتی ہے انہیں لے لیتا تھا تو ڈیڈی دے دیتا تھا. بازار میں جا کے یہ دلاؤ ڈیڈی، دلا دیتا تھا. گھر میں بھی اگر کوئی ڈیڈی کی کوئی چیز ہے اگر اس کو پسند آئی، فرض کرو ڈیڈی کی والٹ ہے، بچہ بولتا کہ ڈیڈی یہ والٹ بہت اچھی ہے، تو ڈیڈی کیا کرتے ہیں؟ والٹ بچے کو دے دیتے. ممی کی کوئی چیز ہے، ممی آپ یہ میک اپ کا سامان لیا، یہ میک اپ بہت اچھا دکھ رہا ممی، تو لے لیتے. آپ لے لیتے نہیں لیتے؟ ممی کے پاس سے لے لیتے. آج میں کمزور ہوں. تب یہ بوڑھا کیا بول رہا؟ ناؤ آئی ایم ویک. اور یہ تندرست اور قوی ہے. اینڈ ہی از پاورفل اینڈ فل آف اسٹرینتھ. میں خالی ہاتھ ہوں. ناؤ آئی ڈونٹ ہیو اینی منی. اور یہ مالدار ہے. اینڈ ہی از رچ. اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے. تو دکھا رہا بھی نہیں، چھپا چھپا کر رکھ رہا انہیں. ڈیڈی کو نہیں دکھا رہا، ممی کو نہیں دکھا رہا. اگر ڈیڈی کو دکھائے تو ڈیڈی مانگ لیں گے، ممی کو دکھائے تو ممی مانگ لیں گے پیسے. اس لیے کیا کرو؟ چھپا چھپا کے رکھو. بوڑھے کی یہ بات سن کر رحمت عالم رو پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم started crying. ہم کو بھی رونا آ رہا نا، کیونکہ جب ہم سنتے کہ نبی روتے تھے تو ہم لوگ کو بھی رونا آتا نہیں آتا. یہ محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب ہم پڑھتے کہ نبی روئے تو ہم کو بھی رونا آنا چاہیے. یہ بوڑھے کی باتیں سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا. بوڑھے کے بچے سے کیا بولے؟ تو اور تیرا مال باپ کا ہے. یو belong to your father and your wealth belong to your father. اگر سمجھ میں کہ تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا پیسہ بھی کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے. کتنی پیاری سٹوری ہے نا. اچھی ہے نا سٹوری چھوٹے بہن بھائیوں کو سنانے کے لیے. تو کتنے ہم لوگ کو سٹوریز ملے آج پیرنٹس کے بارے میں. انشاءاللہ آپ دوسروں سے شیئر کریے. اگر شیئر کرے تو کیا رہتا ہے؟ اپنے کو یاد رہتا. اگر آپ دوسروں کو نہیں سنائے نا اپن بھی بھول جاتے. الحمدللہ. چلیے اب ہم سیرت کے اوپر جائیں گے. ہمارے ٹکٹس ختم ہوئے تو ہماری سوسائٹی کو بیٹر بنانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب سے فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے. اور ریلیشن شپ وتھ آور پیرنٹس شوڈ بی وتھ ریسپیکٹ پلس وتھ لو اینڈ افیکشن. چلیے اب ہم لوگ سیرت کی کلاس میں جائیں گے. ہم لوگ کیا پڑھ رہے چیپٹر؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. تو انشاءاللہ جہاں سے کلاس میں پہلے چھوڑے تھے وہیں سے ہم لوگ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. چلیے اسٹارٹ کریں گے. سب لوگ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں نا سیرت کی کلاس سے پہلے ہم لوگ. تو چلیے ہم لوگ درود پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلیے اسٹارٹ کریں گے ہم لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے. آیت نازل ہوئی تھی، ہم لوگ وہاں تک پڑھے تھے نا. عرفات کے میدان میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے 2 رکعت پڑھا دیے تھے، عصر کے 2 رکعت پڑھا دیے تھے،
قصر کر کے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایک آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ چلیے آج ہم لوگ پڑھتے کنٹینیو کریں گے ہم لوگ۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، تو پھر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھائے تھے اور کیا کرے تھے؟ عصر کی نماز پڑھائے تھے۔ کیا کرے تھے؟ دو دو رکعت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا کرے تھے؟ نماز پڑھائے تھے۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی اور آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی۔ کیسا تھا وہ ترتیب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرے؟ خطبہ دے دیے، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اذان دیے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اقامت ہوئی۔ کون سی نماز کی اقامت ہوئی؟ ظہر کی نماز کی اقامت ہوئی، اور ظہر کی نماز 4 کے بدلے میں کتنی پڑھائی گئی؟ 2 رکعت پڑھائی گئی۔ اس کے بعد پھر اقامت ہوئی۔ کس کی اقامت ہوئی؟ عصر کی نماز کی اقامت ہوئی، اور پھر عصر کی نماز 2 رکعت جو ہے وہ پڑھائی گئی۔ اگر نہ سمجھ سیکوینس کیا ہے؟ پہلے خطبہ ہوا، ایک اذان ہوئی، اس کے بعد اقامت ہوئی، اقامت کے ظہر کی قصر ہوئی، پھر اقامت ہوئی، پھر عصر کی جو ہے قصر ہوئی۔ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی، انشاءاللہ آپ لوگ یاد رکھنا یہ سیکوینس۔ پھر آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی، دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا، اور دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ 2 ظہر کے پڑھا دیے، اس کے بعد اقامت ہوئی، اور 2 عصر کے پڑھا دیے، کوئی اور بیچ میں دوسرے نمازیں نہیں پڑھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھائے۔ پھر جائے وقوف پر تشریف لے گئے، پھر ایک جگہ ٹھہر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پہ ٹھہر کے کیا کرے؟ اونٹنی پہ ٹھہرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعائیں مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے۔ اور معلوم ہے نا عرفات کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اونٹنی کا شکم چٹانوں کی جانب کیا، یعنی پیٹ کا حصہ کدھر تھا؟ جو چٹان ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہے نا، اس کی طرف اونٹ کا جو ہے وہ کیا اسٹمک کا سائڈ جو ہے وہ چٹانوں کی طرف کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا، اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا، اور قبلہ رخ ہو کے کیا کرے؟ کھڑے رہے، اتنی دیر کھڑے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہ کے پورے دعائیں کرتے رہے دعائیں کرتے رہے دعائیں کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پورے انبیاء کی دعا کیا تھی؟ یہ چوتھا کلمہ تھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ زہر کے بعد سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹھہرے ہوئے رہے دعائیں کرتے 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 کیا ہو گیا؟ اب سورج بھی ڈوب گیا اور تھوڑی زردی چلی گئی، پھر یلونیس جو رہتی نا، یعنی سن لائٹ میں جو یلونیس رہتی وہ یلونیس چلی گئی۔ پھر روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے۔ پھر کہاں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ مزدلفہ گئے۔ مینا سے عرفات آئے تھے، عرفات سے اب کہاں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مزدلفہ گئے، اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت سے پڑھی۔ اب کیا کرے؟ ایک اذان دینے کے بعد کیا ہوئی؟ اقامت ہوئی، پھر مغرب کی نماز پڑھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اقامت ہوئی، پھر کس کی نماز پڑھائے؟ عشاء کی نماز پڑھائے۔ مغرب کے تو 3 پڑھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عشاء کے کیا کرے؟ کیونکہ 4 رکعت کی نماز کیا ہوتی؟ 2 ہو جاتی قصر میں، تو پھر کیا کرے؟ 2 رکعت پڑھائے، اقامت سے پڑھی، اور درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھی۔ پھر آپ لیٹ گئے، طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ پھر کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ رات میں لیٹ گئے۔ کب تک لیٹے؟ جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا نا، جب تک لیٹ گئے۔ پھر صبح تڑکے فجر کی نماز پڑھی اور مشعر حرام آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ مزدلفہ میں تھے نا، مزدلفہ میں پھر کون سے پلیس پہ آئے؟ مزدلفہ کو مشعر حرام بولتے ہیں، مشعر حرام میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا، تکبیر اور تحلیل اور توحید کے کلمات کہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ دعا ہمیشہ کرے تو کون سے سائڈ ہو کے کرنا چاہیے؟ قبلے، جیسے نماز پڑھتے نا ہم لوگ قبلے کی طرف، ویسے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے کہ دعا قبلہ رخ ہو کے کیا کرنا چاہیے؟ مانگنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ مشعر حرام آ کے مزدلفہ کے کیا کرے؟ دعا کرے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اتنی دعائیں کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عرفات کی جو دعا قبول نہیں ہوتی نا، تو مزدلفہ میں آنے کے بعد جو بھی دعا کرے وہ دعا تو قبول ہی ہو جاتی۔ عرفے کی دعا بھی قبول ہوتی، لیکن مزدلفہ کی دعا کرے تو بھی وہ بھی کیا ہوتی؟ قبول ہو جاتی۔ تو دعا کرے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا کرے؟ تکبیر۔ آپ کو معلوم ہے نا کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ تلبیہ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو تکبیر کس کو بولتے ہیں؟ اللہ اکبر۔
تحلیل کس کو بولتے؟ لا الہ الا اللہ. اور توحید کس کو بولتے؟ وہ بھی لا الہ الا اللہ. جو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جو کلمات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ توحید ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سب کیا ہے؟ توحید کے کلمات ہیں. یہاں تک کہ کیا ہوا پھر فجر کے بعد؟ خوب اجالا ہو گیا. اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گیا. اب سورج نکلنے سے پہلے کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ مینا کو چلے گئے. اور جمرہ کبرا پر آ کر اسے 7 کنکریاں ماری. اب جمرہ کس کو بولتے؟ حج میں جو جگہ کنکریاں مارتے نا ہم لوگ، پہلے کیا تھے؟ پلرز بنے ہوئے تھے، اب کیا کرے؟ وال بنا دیے. تو وال پہ جا کے اپن کنکریاں مارتے ہیں نا، تو وہ جو مارنے کی جگہ ہے اس کو کیا بولتے؟ جمرہ بولتے ہیں. جمرے کا مطلب کیا ہے؟ حج میں جس جگہ اپن کنکریاں مارتے، جس کے اوپر کنکریاں مارتے نا، اس کو جمرہ بولتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ مینا کو آنے کے بعد جمرہ کبرا، جمرہ جو ہے 3 ہے. ایک ہے جمرہ کبرا ہے، ایک وسطی ہے، صغرا ہے. تو فرسٹ ڈے خالی جمرہ کبرا کو کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ 7 کنکریاں مارے. کیا بول کے مارے؟ اللہ اکبر بول کے مارے. ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے، اور جمرہ کو کنکری مارنے تک اب لبیک پکارتے رہے. اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کر دیا. اب کنکریاں مارنا ختم ہوا کہ تلبیہ بھی ختم ہوگا. تلبیہ کیا؟ لبیک اللہم لبیک پڑھنا ختم کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نیز اس جمرے کے پاس ٹھہر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے، مجھ سے اپنے اعمال حج سیکھ لو. اب جیسے کنکریاں مار دیے، پورے لوگوں کو بول رہے دیکھو میرے سے حج جیسا جیسا کیسا حج کرنا ہے تو میرے سے سیکھ لینا. کون سا کام پہلے کرنا، اس کے بعد کیا کرنا، اس کے بعد کیا کرنا، کیا کرو تم میرے سے سیکھ لو. غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں. میں بھی سیکنڈ ٹائم مجھے چانس ملیں گا آپ لوگوں کے ساتھ حج کرنے کا، مجھے نہیں ملیں گا. اس لیے تم کیا کرو کہ حج میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پورے جو کام کرنے کے حج میں، جس کو مناسک حج بولتے ہیں ہم لوگ، ہاؤ ٹو پرفارم حج، وہ کیا کرو تم سیکھ لو مجھ سے. پھر آپ مینا میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے. بول دیے سب لوگوں کو کہ حج کا طریقہ میرے سے سیکھ لو. پھر کہاں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈیرے میں، تو کیا اپنے ٹینٹ میں آ گئے، اور اپنے دست مبارک سے 100 اونٹ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. لیکن کتنے جو ہے وہ 100 میں سے کتنے اونٹ قربانی دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے؟ 63. جب مینا میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے، اپنے دست مبارک سے 100 میں سے 63 اونٹ نہر کے، یعنی ذبح کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور باقی کے 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بولے کہ تم اس کو کیا کرو، تم ذبح کرو. اور اونٹوں کو جو ذبح کرتے ہیں نا، اس کا ایک خاص لفظ آیا، قرآن میں بھی آیا، تو یاد رکھ لو. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نہر بولتے ہیں. نون جیم ہا کا ہا رہتا ہے نا، ویسا ہا اور را، نہر بولتے ہیں اس کو. پھر حضرت علی کیا کرے؟ 37 اونٹ جو ہے حضرت علی نہر کرے. پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا. پھر آپ نے اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ فرمایا. میں نے پورے اونٹ جیسا 100 تھے نا کیملز، پورے وہ 100 کیمل کے پورے بوٹیاں لے کے پورے ایک جگہ پکائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھائے اور صحابہ بھی کھائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہم لوگوں کو؟ قربانی کا گوشت کھانا چاہیے. اوکے. قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ حجام کو بلایا اپنے، اور سر کا داہنا حصہ دیا. وہ تو رائٹ سائڈ، کوئی بھی کام اپن کرے تو کیا کرنا؟ رائٹ سائڈ سے کرنا، نہیں کرنا. کھانا کھائے تو رائٹ سائڈ سے کھانا. کنگھی کرے تو کیا کرنا؟ کوم پہلے رائٹ سائڈ سے پھرانا، اس کے بعد کیا کرنا؟ لیفٹ سائڈ دانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی تھا. کرتا پہنے تو کیا کرتے تھے؟ پہلے رائٹ ہینڈ ڈالتے تھے، بعد میں لیفٹ ہینڈ. چپل پہنے تو پہلے رائٹ پیر کی چپل پہنتے تھے، بعد میں لیفٹ پیر کی چپل پہنتے تھے. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو قربانی دینے کے بعد کس کو بلایا؟ حجام کو، باربر کو بلایا. ان کا باربر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. بلا کے کیا بولے؟ رائٹ ہینڈ سائڈ کے جو ہے کیا کرے؟ بال کاٹ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حجام کیا کرا؟ ان کے بال کاٹ دیا. قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا اور سر کا دہینہ حصہ دیا. اس نے مونڈ کر ایک ایک دو بال لوگوں میں تقسیم کر دیے. وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے نا، وہ بال کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے. پھر بایاں حصہ مونڈ کر ابو طلحہ کو دے دیا. پھر لیفٹ سائڈ کے جتنے بال تھے وہ کس کو دے دیے؟ ابو طلحہ کو دے. رائٹ کے کیا کرے؟ ایک دو کر کے سب کو ڈسٹریبیوٹ کرے، لیکن ابو طلحہ کو کیا کرے؟ لیفٹ سائڈ کے بال دے دیے. پھر آپ نے اپنے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے. اس کے بعد کیا کرے؟ یہ قربانی ہو گئی، قربانی کا گوشت کھا لیے، بال کٹا دیے. اب کہاں گئے؟ مکہ کو گئے. کیا کرنے کے لیے؟ طواف افادہ، اس کو طواف زیارہ بھی بولتے. لیکن صفا مروہ کے درمیان میں سعی نہیں کی. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے. وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے.
تو پھر کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صفا مروا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سعی نہیں کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کر رہے تھے، تو کیونکہ عمرہ کر چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اور ایک صفا مروا کی صحیح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ صفا مروا کی صحیح نہیں کرے، پھر ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے، کیونکہ ان کا کیا کام تھا؟ حاجیوں کو زمزم پلانے کا کام تھا عبد المطلب کا، تو وہاں پہ آئے، وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے، آپ نے فرمایا بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو، کیونکہ زمین ویل تھی نا زمزم کی، تو پانی بکٹ سے رسی سے پانی نکالنا پڑتا تھا، تو بولے تم نکالو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں کھینچے، بلکہ ان لوگوں کو بولے تم کھینچ کے پلاؤ، کیونکہ ان کی ڈیوٹی تھی سب کو پانی پلانے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرے؟ پانی پیے، اور عبد المطلب جو ہے بکٹ سے پانی نکال کر سب کو حاجیوں کو پلائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پانی پلائے، چنانچہ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ نے اسے پیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بکٹ، جو چھوٹی بکٹ ہوتی ہے نا اس کو ڈول بولتے ہیں، بڑی بکٹ نہیں، چھوٹی بکٹ۔ اس کے بعد آپ مینا واپس آ گئے، وہاں ایام تشریق یعنی 11 12 اور 13 ذی الحجہ تک ٹھہر کر تینوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو تو یہ کام ہو گیا تھا، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، 13 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ٹھہرے؟ مینا میں ٹھہرے، اور جب مینا میں ٹھہرے تو کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پورے جمرہ کو کیا کرتے تھے؟ کنکریاں مارتے تھے، چھوٹے جمرہ سے سٹارٹ کرتے تھے، جیسے چھوٹے شیطان بولتے ہیں اپنے عام زبان میں، چھوٹے شیطان کو مارتے تھے، پھر مڈل کے شیطان کو مارتے تھے، اس کے بعد بڑے شیطان کو مارتے تھے، یہ سیکوینس تھا کنکریاں مارنے کا، جمرہ صغرا سے شروع کرتے، اسے 7 کنکریاں مارتے، پھر ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر بول کے کنکری مارتے، چنے کے دانے کی سائز کی کنکری لیتے، پھر جمرہ وسطیٰ اور اس کے بعد جمرہ کبریٰ کے ساتھ یہی کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر 10ویں تاریخ کو بھی ایک خطبہ دیا، تو عرفات کے میدان میں بھی خطبہ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 10 تاریخ کے دن جو عید کا دن رہتا ہے، جو قربانی کرے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آ کے اپنا احرام اتارے تھے، وہاں پہ بھی کیا کرے تھے؟ خطبہ دیتے۔ واٹ از خطبہ؟ ہی ایڈریسڈ پیپل۔ پھر ایام تشریق کے درمیان 12 ذی الحجہ کو بھی ایک خطبہ دیا، 12 کو بھی کیا کرے؟ ایڈریس کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی تائید فرمائی اور مزید نصیحتیں کی، تو جو عرفات کے میدان میں جو ایڈریس کرے تھے، سیم پوائنٹ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بولے، لیکن کچھ ایکسٹرا پوائنٹس بھی بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایام تشریق کے درمیانے دن خطبے سے پہلے سورہ نصر نازل ہوئی، تب ظاہر بات ہے ایام تشریق ہے نا، ایام تشریق کس کو بولتے ہیں؟ 10 11 12 کو بولتے ہیں، تو ایام تشریق میں کون سے سورہ نازل ہوئی؟ سورہ نصر۔ سورہ نصر کس کو بولتے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ کو سورہ نصر بولتے ہیں، وہ سورج جو ہے وہ نازل ہوئی 13 ذی الحجہ کو، جو ایام تشریق کا تیسرا اور حج سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن ہے، اور وہ منگل کا دن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو کنکر مار کر مینا سے کوچ فرمایا، اور ابتھا میں اتر کر وہیں ظہر اثر مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، اور وہیں سے ام المومنین حضرت عائشہ کو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ انہیں تنیم سے عمرہ کرا لائیں، چنانچہ انہوں نے احرام باندھا، عمرہ کیا، اور پھر سحر کے وقت ابتھا میں آ گئیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیند لے لی تھی، پھر جب حضرت عائشہ آ گئی تو کوچ کا اعلان کر دیا، سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، طواف ودا کیا اور فجر کی نماز پڑھی، مکہ سے نکل کر مدینے کا رخ کیا، اور جب مدینہ قریب آ گیا تو اس کے آثار دکھائی دینے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ 3 بار بولے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جب بھی ایک بستی میں اترتے تو دعا پڑھتے تھے، جب بستی نظر آ جاتی تھی تو دعا پڑھتے تھے، تو مکہ سے نکل گئے تھے، اب کہاں پر آ گئے؟ مدینہ آ گئے، تو مدینہ میں جب مدینہ دکھنے لگا تو کیا کرے؟ دعا پڑھے۔ آئیے اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا دعا ہے، آپ کو حسن المسلم میں بھی وہ دعا مل جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار بولنے کے بعد کیا بولنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آئیے اب اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد کیا آئی بات؟ آئبون، ہم پلٹنے والے، تائبون، توبہ کرنے والے، عابدون، عبادت گزار،
साजिदून सजदा करने वाले, तिरब्बिना हामिदून अपने रब की तारीफ करने वाले। उसके बाद क्या बोले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़ल्लाहु वहदहु व नसर अबदा, अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाबी दिए नहीं दिए अल्लाह ताला, अल्लाह मदद करे नहीं करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। व नसर अबदा, अपने बंदे की मदद की, किसने मदद की? अल्लाह ने। और तन्हा सारी जमातों को शिकस्त दे दी, यानी जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स थे जो अल्लाह की बात नहीं मान रहे थे, अल्लाह ताला सबको क्या कर दिया? परिश कर दिया। तो ये मदीने में दाखिल होने के बाद ये दुआ पढ़े, तो इससे ये क्या पता चलता हम लोगों को, जब भी कोई नई बस्ती में गए तो हमको क्या करना चाहिए? ये दुआ पढ़ना चाहिए। अब देखेंगे हम लोग सरिया उसामा बिन जैद रबिल अव्वल सन 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आकर मदीने में क़याम फरमाया, और 23 साल से पहले सॉरी और 23 साल पहले आपने वजूद दावत शुरू की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की बात शुरू करके कितने साल हो गए थे? अब टोटल पूरे 23 ईयर्स हो गए थे। मक्का में अल्लाह के रसूल 13 ईयर्स तक अल्लाह की बात बताते रहे, मदीने में आने के बाद 10 ईयर्स, तो टोटल कितने हो गए? 13 प्लस 10, 23 ईयर्स तक। इसकी कामयाबी और अल्लाह के दीन में फौज दर फौज लोगों के दाखिले का जो मंजर आपके रब ने आपको दिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने लोग? 1.25 लाख लोग हज करे, बड़ा मजमा था नहीं था? वो सारे लोग दीन में आ रहे, हज के बाद भी आ गए, हज से पहले भी आ गए। हम लोग पढ़े ना, ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज से पहले हम लोग पढ़े ना, वफूद कितने कितने कहाँ कहाँ से आके इस्लाम कबूल करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर बात है कि अल्लाह ताला उनको आंखों से अपने दिखा दिया कामयाबी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? अल्लाह ताला की हमद तस्बीह करते नहीं करते? इस पर इसकी हमद और तस्बीह करते रहे। इस दौरान बाज वफूद का इस्तकबाल भी किया, यानी बाज और लोग भी आए थे। वफूद मीन्स क्या? ग्रुप सारे थे इस्लाम कबूल करे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? उनको इस्तकबाल कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे। हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला को 700 फौजियों के साथ तैयार किया और हुक्म दिया, इलाका बिल्का और दारूम की फलस्तीनी सरजमीन सवारों के जरिए से रोन दे। यानी ये दो दो इलाके थे ना, अभी जो नाम मैं आपको बताई, एक था इलाका बल्का और एक इलाके का नाम क्या था? दारूम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा रज़ी अल्लाह तआला को जो ग्रुप दे के भेजे, लश्कर दे के भेजे, जाओ जाके फलस्तीन की जमीन क्या करो? तुम कॉन्कर कर लो। ये लश्कर रवाना होकर मदीने से 3 मील दूर मुकाम पर जर्फ में खैमाजन हुआ। अभी नो 3 मील ही गए थे वो लोग, हाँ, और जाके अपने टेंट्स लगा दिए थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के मुतालिक तशवीशनाक खबरें के सबब वहीं रुक गए। उनको पता चला वहां पे 3 मील जाने के बाद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बीमार हो गए, बोल के ऐसे खबरें आए उनके पास। उनको न्यूज मिली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? बीमार है। तो अल्लाह का फैसला तो अल्लाह का फैसला ही रहता ना। अल्लाह ताला जब अपने बंदे को बुला ले तो जाना ही पड़ता ना अपने बंदे को। तो अल्लाह का रसूल का पूरा काम हो गया, तो अल्लाह ताला अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला ले रहे। तो जाहिर बात है सब लोगों को ये हो रहा कि क्या हो रहा, लेकिन जो काम करने आए थे नबी से वो काम पूरा हो गया। तब अल्लाह के पास का बुलावा आ गया। तो देखते हैं हम लोग कि ये जो उसामा रज़ी अल्लाह तआला का जो लश्कर था कहाँ तक पहुंचा था? जर्फ तक पहुंचा था, और वहां पे टेंट्स लगा दिए थे वो लोग। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के मुताबिक तशवीशनाक खबरों के सबब वहीं रुककर नतीजे का इंतजार करने लगा। और अल्लाह का फैसला ये जाहिर हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। अब उनको पता चल गया कि लश्कर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, वफात हो गई। और ये लश्कर हजरत अबू बकर सिद्दीक के अहद खिलाफत की पहली फौजी मुहिम करार पाई। तो लोग वापस आ गए। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जब खलीफा बने, तो फिर उसामा बिन जैद यही लश्कर को लेके क्या करे? आगे गए, क्या करने के लिए? दारूम और इलाका बल्खा को कॉन्कर करने के लिए। तो इंशाल्लाह इस पे हम खत्म करते हैं आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा, क्या रहेगा? रफीक आला की जानब, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंतकाल हुआ ना, उसके बारे में इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, चलिए आज कौन वॉलेंटियर करेंगे सुनाने के लिए? अभी मैं इजाजत नहीं दूंगी जुनेरा को और खुरतुलैन को, दूसरों को मैं बोलूंगी कि वो लोग सुनाएं पहले ना।
ماشاء اللہ عفت ہانی بھی ریڈی ہے، قرۃ العین بھی ریڈی ہے،